अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का एक बड़ा ही मशहूर वाक़या है कि पार्टी के एक कन्वेंशन में भुट्टो साहब की खुशामद में दो पार्टी रहनुमाओं में मुकाबला हो गया। तो हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा फैसलाबाद की रैली में बड़े पुरजोश और वलवला अंगेज़ वो खिताब कर रहे थे। जोश खिताबत में वो कहने लगे कि भुट्टो सूरज है, अवाम उसकी रोशनी, भुट्टो चांद है, अवाम उसकी किरणें, भुट्टो फूल है और अवाम उसकी खुशबू। ऐसे में एक जाला खड़ा हुआ और कहने लगा कि भुट्टो देग है और हम उसके चमचे। जिस पर वो रहनुमा शर्मिंदा होने के बजाय ढिठाई से कहने लगे कि भाई तुमने तो मेरी ज़बान से मेरी बात छीन ली, मैं भी तो यही कहने वाला था। तो लगता यह है कि गवर्नर सिंध किसी और को ऐसा मौका देने से पहले ही दिल की बात ज़बान पर ले आए हैं। मौसूफ का कहना यह है कि आर्मी चीफ के दिल में कुरान है, उन्होंने तहैया कर लिया है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक कौम और मईशत के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। अब ये देखें आप पर है कि आप इसे मज़हब का टच देना समझें या फिर प्रिंसिपल टच कहें। अच्छा, गवर्नर सिंध की बात सुनकर मुझे एक और तारीखी वाक़या याद आ गया जो किताबों की जीनत बन चुका है। तो हुआ कुछ यूं कि लाहौर में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ फील्ड मार्शल अयूब खान की हिमायत में एक जलसा हो रहा था, जहां मशहूर मजहबी रहनुमा साहबजादा फैजुल हसन ज़ोरदार तकरीर फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा सदर चाहिए जो मर्द हो, जो ताकतवर हो, सेहतमंद हो, मुशक्क़त बर्दाश्त कर सकता हो और अपनी वजाहत से दूसरों को मुतासिर कर सकता हो। ये सुनकर जलसे की आखिरी सफ़ों से एक आवाज़ आई, तो फिर भोलू पहलवान के बारे में क्या ख्याल है। तो इस तनाजुर में गवर्नर सिंध से इतना ही फिर कहा जा सकता है कि फिर हाफिज़ नईम के बारे में क्या ख्याल है। आखिर उनके सीने में भी तो कुरान है और वो भी तो पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। अब ये इन शाह से ज़्यादा शाह के वफादारों से कोई पूछे कि भाई ये मईशत के मामलात में आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक, लेकिन बात वही है कि अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा करने वालों की ख्वाहिशात का फिर क्या किया जा सकता है। जो गवर्नर हाउस के ये चंद किनाल पर मुहित अपने इक़्तिदार के लिए इन ख्वाहिशात का इजहार फरमा रहे हैं। शायद इसीलिए कहा गया है कि खुशामद बुत परस्ती से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। क्योंकि बुत का दिमाग जो नहीं होता, जिसके ख़राब होने का अंदेशा हो, इसलिए इंसान पर इसके असरात पड़ने का पूरा इम्कान रहता है। लेकिन यहाँ तारीख़ से ना कोई भी सबक नहीं सीखता। शायद यही वजह है कि अब राना सनाउल्लाह ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया है। वो ये कह रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कामयाबियां हासिल की हैं, इन पर उनसे ज़्यादा भला एक्सटेंशन के कोई काबिल हो सकता है। फिर उन्होंने मफरूज़े की बुनियाद पर एक बड़ा सा इंकशाफ किया है। कहा कि मुल्क में सिविल वॉर की कोशिश हो रही है। पहले 9 मई को हुई, फिर 24 और 26 अक्टूबर को भी कोशिश की गई। अच्छा, फिर इस तमहीद के बाद वो अपने मतलब पर आ गए हैं। कहने लगे कि अगर दोबारा ऐसी कोई सूरत पैदा होती है तो पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा लाहक हो सकता है, लिहाजा पाकिस्तान की हिफाजत और सालमियत के लिए सियासी जमात हो या फिर कोई धड़ा, उसे पूरी ताकत से कुचलना होगा। वाह राना साहब वाह, आप तो गवर्नर सिंध से भी बाजी ले गए हैं। अभी तो आप सेनेटर भी नहीं बने हैं, लेकिन खुशामद और खुशामद के मतलूब इनाम को ऐसी गिरा आपने लगाई है कि कोई खोल ना सके। वैसे ये होता है फुल टाइम और पार्ट टाइम सियासतदान का फ़र्क। लेकिन वो कहा जाता है ना कि इमरान खान फिर भी किसी धमकी में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने 5 सितंबर को अपने जारी किए गए बयान में भी कोई लगी लिपटी नहीं रखी है। अब खान साहब ने कहा है कि लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला हैं। इसी खौफ के बाइस हम पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है और मुझे और मेरी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है। हमें सिर्फ इस उम्मीद के साथ जहनी अजियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊं और अपने नज़रिए से पीछे हट जाऊं, जिसका मकसद अवाम की आवाज़ को दबाना है। अब इमरान खान के मुताबिक यही तर्ज अमल याहिया खान ने अपनाया ताकि अपने इक़्तिदार को तूल दे सकें, लेकिन मुल्क टूट गया। फिर उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेकर कहा कि आसिम मुनीर भी अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क में जुल्म कर रहे हैं और मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उम्मीद दिलाते हुए उन्होंने ये कहा कि 1971 और मौजूदा दौर में बहरहाल फ़र्क है कि आज अवाम बाशऊर है। सोशल मीडिया ने तमाम हक़ाइक़ अवाम पर वाज़े कर दिए हैं और अवाम जुल्म के ख़िलाफ़ अपने हुकूक़ के लिए खड़ा होना सीख चुकी है। अच्छा, वैसे देखें कि इस बात में तो खैर कोई शक नहीं है कि अवामी शऊर और आगही का जो लेवल आज है, इस वक्त है, वो पहले कभी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत आज भी वही पुराने हथकंडे आजमा रही है। अलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक़े को अब 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से कोई
پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے، اور جو فوٹیجز ہیں ان میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس نے واقعے کے بعد حملہ آور خواتین کو کیسے فرار کروایا۔ فرار کروانے کے فوراً بعد پھر راولپنڈی پولیس نے ایکس پر بیان بھی یہ جاری کیا کہ انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن ہیں وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ورکرز جو احتجاج کرنے آئی تھیں، جن کے سوالات پر علیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پر پولیس کے مطابق یہ انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اب راولپنڈی پولیس نے واقعے میں ملوث خواتین کو تحویل میں لینے کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن جناب اگر وہ تحویل میں ہیں تو اب تک پھر انہیں عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ کے پی کے ملازمین کا یہ اڈیالہ جیل کے باہر آخر کیا کام ہے، اور پھر یہ کہنا کہ جواب نہ دینے پر انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا، جیسے کہ انہیں الہام تھا کہ علیمہ خان جواب نہیں دیں گی، اس لیے وہ خواتین انڈے اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں۔ ارے بھائی، کہانی بھی کم از کم ایسی بناؤ جو قابل یقین تو ہو۔ اس پر اب اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کچھ تو یہ ریاستی اداروں کی عزت رہنے دو، تم نے تو چلے جانا ہے، لیکن یہ ادارے تو ادھر ہی رہیں گے نا۔ اچھا، اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی زومانی بیانات جاری ہوئے ہیں۔ پھر بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو نے کہا کہ یہ ڈرامہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی تو گویا اس بیان کے انتظار میں ہی بیٹھے تھے، بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے، چونکہ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں جی، اب تو بشرا بی بی کی بہن اس کو ڈرامہ کہہ رہی ہیں، لہٰذا علیمہ خان نے خود ہی انڈا گردی کروائی ہے۔ اب کوئی وزیر داخلہ سے ذرا یہ تو پوچھے کہ چلیں، اگر علیمہ خان نے خود کو انڈا پڑوایا ہے تو پھر ڈنڈے کا ہی بتا دیں آپ، جو 3 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر خوب برس رہا ہے، اور ڈنڈا تو پھر اس ملک میں صرف آپ کے پاس ہے نا، جس کے زور پر یہ سارا نظام اس وقت کھڑا ہے۔ اب آپ کے جو قریبی حلقے ہیں نا، وہی دھمکا رہے ہیں کہ جو تھوڑی بہت یہ کسر رہ گئی ہے وہ 27ویں ترمیم میں پوری کر دی جائے گی، اب جس کو محسوس کرتے ہوئے عدلیہ کے کچھ ججز بھی بول پڑے ہیں۔ اس حوالے سے اب جو کل کا دن ہے وہ اہم ہے، چونکہ نئے عدالتی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب اس دن سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس کے انعقاد کی روایت رہی ہے، جو عام طور پہ کورٹ روم میں ہوتا ہے، لیکن اس بار چیف جسٹس نے آڈیٹوریم کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، جس کا ایجنڈا عدلیہ میں اصلاحات کا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ ہائبرڈ نظام کے حوالات آباد ہونے کے بعد وہ مزید کیا اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 26ویں ترمیم کو بھی 1 سال ہونے لگا ہے، جس سے آئینی بینچ نے جنم لیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نا کہ انصاف اور انتظام کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس قانون اور جس فیصلے کو حکومت چاہتی ہے وہ آئینی بینچ کے زور پر تبدیل کروا لیتی ہے، اور آئین اور قانون کی یہ کھلم کھلا جو خلاف ورزیاں ہیں وہ اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کھل کر بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ نے کل کی کانفرنس میں چیف جسٹس سے ان کی آئینی ذمہ داریوں سے متعلق بنیادی سوالات کے جوابات مانگ لیے ہیں، جبکہ دوسری طرف جسٹس اطہر من اللہ نے تو جو ہائبرڈ نظام ہے اس کو ہی آمریت قرار دے دیا ہے۔ اچھا، اس پر تو خیر میں پہلے دن سے ہی بات کر رہی ہوں، لیکن آج محترم ججز کی زبانی اس نظام سے ذرا پردہ اٹھاتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال میں نظام انصاف نے کیا 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 ہے۔ پہلے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے خیالات، جن کو 26ویں ترمیم کے ذریعے سپرسیڈ کر کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا، تو قصور یہ تھا کہ ان کے اکثریتی فیصلے کے نتیجے میں مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی تھیں، جس کی سزا کے طور پہ آئین کو تخت مشق بنایا گیا۔ اب اس کام کے لیے پھر قاضی فائز عیسیٰ اور ہائبرڈ حکومت نے بالکل ایسے ہی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا جیسے وہ ریلے ریس میں 2 ایتھلیٹس کی ٹیم کیا کرتی ہے نا، جہاں پہ بیٹن پکڑے ایک ایتھلیٹ خاص پوائنٹ پر پہنچ کر اسے اپنے دوسرے ساتھی کو پکڑاتا ہے، دوسرا ساتھی پہلے سے وہ رننگ پوزیشن میں تیار کھڑا رہتا ہے، بلکہ اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پہلے ساتھی کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ تھوڑا تھوڑا دوڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر بیٹن پکڑتے ہی سپرنٹ لگاتا ہے اور فنش لائن عبور کر لیتا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ٹیم ورک اہم شرط ہے، جس کو قاضی فائز عیسیٰ اور ہائبرڈ پارلیمنٹ نے آؤٹ آف دا وے جا کر نبھایا ہے۔ بھائی ایسا کام کیا کہ دونوں کے درمیان
ہوا کو بھی نہیں گزرنے دیا گیا، جس کے نتیجے میں پھر سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر موجود جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا گیا۔ اس تناظر میں اب جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آئینی ذمہ داری نبھانے کے لیے میں نہ چاہتے ہوئے یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ کی ناک کے نیچے سپریم کورٹ میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ میں نے گزشتہ 1 سال میں چند خطوط کے ذریعے کچھ آئینی ذمہ داریوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی، لیکن آپ نے نہ تو زبانی اور نہ ہی تحریری جواب دینا مناسب سمجھا۔ ویسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر وہ آپ کی جانب سے یاد کرائی گئی آئینی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دیتے تو کیا خود ہی مائنس نہ ہو جاتے؟ چونکہ کہا جاتا ہے نا کہ 26ویں ترمیم کے اولین بینیفیشری تو وہ خود ہیں۔ ایسے موقع پر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی خواجہ آصف کا ایک موٹو یاد آ گیا ہے، جس کا اظہار وہ اکثر پنجابی زبان میں کرتے رہتے ہیں کہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب پیٹی بند بھائی رل مل کر کام کریں گے تو گھی شکر کھائیں گے۔ ظاہر ہے کہ پھر بھائی بندی کا اصول تو یہی ہوتا ہے نا کہ کچھ لو اور کچھ دو۔ اب لگتا یہ ہے کہ سینئر ترین جج کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب نہ دے کر چیف جسٹس نے بھی شاید یہی باور کرانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ بھی بھائی بندی کا ثبوت دیتے اور مخصوص نشستوں کے کیس میں فائز عیسیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تو آج چیف جسٹس ہوتے نا۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں بھائی بندی کے تحت اٹھائے گئے چیف جسٹس کے اقدامات کو آئین اور قانون کے منافی قرار دیا ہے۔ اس لیے پھر انہوں نے کل کی کانفرنس میں چپ کا روزہ توڑنے کے لیے چیف جسٹس سے 6 بنیادی سوالات کے جوابات مانگے ہیں۔ کہا ہے کہ اگلے عدالتی سال کے لیے اپنی اصلاحات کی پروگریس بتانے کے ساتھ ساتھ ان سوالات کا جواب بھی دیں۔ لیکن چیف جسٹس کو بھلا ان سوالات کے جوابات دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بھی کچھ دن پہلے حکومت کے قریبی جانے مانے ایک تجزیہ کار کو میں سن رہی تھی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار کی جانب سے چیف جسٹس ڈوگر کو جو خط لکھا گیا تھا اس پہ تنقید کر رہے تھے، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جج کا ایک دوسرے کو خط لکھنا یہ تو ججز کے فون ٹیپ کرنے سے بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خطوط لکھنے والے ججز جج کے لباس میں سیاستدان ہیں۔ شاید ایسی ہی تنقید کا جواب دینے کے لیے پھر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ 6 سوالات پوچھے ہیں کہ پہلے اپنی کارکردگی انہوں نے خود سامنے رکھی ہے تاکہ ایسے نام نہاد جو تجزیہ کار ہیں ان کا پہلے تو منہ بند ہو۔ اب جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا ہے کہ میں نے گزشتہ 1 سال میں 3956 مقدمات نمٹائے ہیں، جو سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 35 فیصلے لکھے ہیں جو PLD کی کتابوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ تو اب پھر کیا خیال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے اس چیلنج کے بعد کیا حکومت کو اپنے پسندیدہ جسٹس امین الدین کا ریکارڈ بھی سامنے نہیں رکھنا چاہیے، جو 26ویں ترمیم کے بعد ہائبرڈ نظام کے تسلسل کے لیے 3 بڑے کیسز کے فیصلے کر چکے ہیں، لیکن ان فیصلوں کی تفصیلی وجوہات آج تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ اب وہ سامنے آئیں گی تو آئینی بینچ کی وزڈم کا پتہ چلے گا نا۔ خیر یہ تو آئینی بینچ کا معاملہ ہے، لیکن آئینی مقدمات کے علاوہ بھی تو سپریم کورٹ میں کیسز ہیں نا، جس کے لیے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنی ہے۔ لیکن جب سے یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بنے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک اس کمیٹی کا کوئی ایک اجلاس بھی نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں 26ویں آئینی ترمیم کا کیس وہ فل کورٹ کے سامنے نہ لگ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ 26ویں ترمیم ہائبرڈ نظام کے خلاف فل کورٹ کی اکثریت کو توڑنے کے لیے ہی تو منظور کی گئی تھی۔ اب اگر یہ کیس اسی پرانی سپریم کورٹ کے سامنے لگا دیا جاتا تو پھر ان فیصلوں کا کیا بنتا جو آئینی بینچ کے ذریعے ریویو کروائے گئے ہیں؟ ورنہ پھر یہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل کیسے ہوتا؟ مخصوص نشستیں مال غنیمت کے طور پہ ہائبرڈ حکومت کو کیسے ملتی؟ یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایجنسیز کی مداخلت کے خلاف ججز کی سینیورٹی کو باہر سے جج لا کر کیسے تبدیل کیا جاتا، جس کی بنیاد پہ پھر آج عمران خان جیل کے اندر ہیں اور یہ نظام چل رہا ہے، بلکہ اب تو دوڑ رہا ہے۔ لیکن جناب قانون میں تو لکھا تھا اور لکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیسز کے بینچز بنانے کا فیصلہ 3 ججز کی کمیٹی کرے گی، لیکن چیف جسٹس نے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواست پر کمیٹی اجلاس بلانے کے بجائے یہ کہا کہ میں نے تمام ججز سے انفرادی سطح پر پوچھ لیا تھا، جس میں 9 ججز
ججز نے فل کورٹ بنانے کی مخالفت کی تھی. یہ وضاحت بھی کوئی 7-8 مہینوں بعد جاری ہوئی. اچھا وہ بھی اس وقت جب یہ سوال آئینی بینچ کے سامنے اٹھنے والا تھا، جس سے واضح ہوتا ہے نا یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اچھا اسی بات کو جسٹس منصور علی شاہ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ بینچز کی تشکیل کا فیصلہ چیف جسٹس یک طرفہ طور پر کرتے ہیں، حالانکہ اب تو کمیٹی میں بھی ان کی اکثریت ہے، کیونکہ کمیٹی اراکین میں ایک تو پھر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خود ہیں، دوسرے پھر جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اور تیسرے رکن جسٹس امین الدین ہیں. لیکن کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ پھر بھی نہیں بلایا جاتا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی بھائی بندی کا اصول ہو، اور چیف جسٹس ساتھ ہی رکن جسٹس امین الدین سے ٹیلی فون پر ہی رائے لے لیتے ہوں، چونکہ یہ تو چیف جسٹس خود فرما چکے ہیں نا کہ فل کورٹ کا اجلاس اس لیے نہیں بلایا کہ ججز کے درمیان درکار باہمی ہم آہنگی کے جذبے کو نقصان پہنچے گا اور عدالت کو عوامی تبصروں کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ ماضی قریب میں ہوا ہے. یعنی کہ ججز کو آپس میں گتھم گتھا ہونے سے بچانے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا، بھلے اس سے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی خلاف ورزی ہی کیوں نہ ہو. تو اس تناظر میں جسٹس منصور علی شاہ نے اب کل کی کانفرنس میں جن 6 بنیادی سوالوں کے جواب مانگے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. اب سوال نمبر 1 کہ اپنی قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا اجلاس کبھی بھی کیوں نہیں بلایا گیا. سوال نمبر 2 سپریم کورٹ رولز میں ترمیم کی منظوری فل کورٹ میں بحث کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں لی گئی. سوال نمبر 3 ججوں سے الگ الگ رائے لے کر اختلافی نوٹ جاری کرنے کی پالیسی کیوں بنائی گئی، جسے بے مثال کہا گیا، جبکہ یہ کام کھلی بحث کے ذریعے فل کورٹ میٹنگ میں ہونا چاہیے تھا. سوال نمبر 4 ججز کی چھٹیوں کے بارے میں ایسا جنرل سٹینڈنگ آرڈر کیوں جاری کیا گیا جس سے ججز پر ایسے ضابطے لاگو ہوتے ہیں جو عدلیہ کی آزادی اور 1997 کے صدارتی آرڈر سے متصادم ہیں. سوال نمبر 5 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستیں اوریجنل فل کورٹ کے سامنے کیوں مقرر نہیں کی گئیں. اچھا پھر سوال نمبر 6 جس میں پہلے 5 سوالوں کا جواب موجود ہے لیکن ہے تو یہ سوال ہی. جسٹس منصور علی شاہ پوچھتے ہیں کہ ایسا سب کرتے ہوئے کہ چیف جسٹس آفریدی ججز میں آزادی کو فروغ دے رہے تھے یا پھر ایسے حکم کی تعمیل کروا رہے تھے جس سے یہ عدالت آئینی عدالت کے بجائے ایک ریجیمنٹڈ فورس میں تبدیل ہو جائے. یعنی کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی رائے میں سپریم کورٹ کو فوج کی ریجیمنٹ بنا کر رکھ دیا گیا ہے. اچھا ہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جوڈیشل کانفرنس کے حوالے سے ٹی وی چینلز کو ہدایات یہ دے دی گئی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے خط پر ٹی وی پر کوئی بات نہیں کرنی ہے. اچھا خیر جو ہم جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو یہ صرف جسٹس منصور علی شاہ ہی نہیں کہہ رہے بلکہ سپریم کورٹ کے ایک اور معزز جج جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا یہ ہے کہ 1971 میں آزادی رائے پر پابندی نہ ہوتی تو ملک دو لخت نہ ہوتا. ملک میں بنیادی حقوق بے معنی ہو چکے ہیں. اس ہائبرڈ نظام کا مطلب آمریت ہے، لہٰذا آگے بڑھنے کے لیے آئین پر عمل کرنا ہوگا، جبکہ آئین حق حکمرانی عوام کے حقیقی نمائندوں کو دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرے گا. اب آپ بتائیے کہ بھئی اس سے زیادہ کوئی جج کھل کر اور کیا کہہ سکتا ہے. لیکن جناب اگر ایسا ہونے دیا جاتا تو پھر 26ویں آئینی ترمیم وہ کیسے ہو سکتی تھی جو کہ ہوئی، اور آج اس ترمیم کے بینیفیشری جسٹس اطہر من اللہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں. لیکن دلیل کوئی نہیں ہے، وہی ان کا معذرت خواہ رویہ یا معذرت خواہ باتیں کی جا رہی ہیں. اب جیسے کہ خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ نے خود بھی جنرل مشرف کی آمریت میں وزیر قانون کے عہدے پر کام کیا ہے. جی بالکل کیا ہے، لیکن پھر اس کا کفارہ انہوں نے وہ عدلیہ تحریک میں ادا کیا. جنرل مشرف کے خلاف چلنے والی عدلیہ بحالی تحریک کے وہ ترجمان بھی رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی سلیکٹیو میموری ہے. جب اطہر من اللہ عدلیہ تحریک کے ترجمان تھے تو اس وقت یہی خواجہ آصف اور ان کے قائد اسی تحریک کے گھوڑے پر بیٹھ کر اقتدار میں واپس آئے تھے. آج وہ ہائبرڈ نظام کے گھوڑے پر بیٹھ کے عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اقتدار کا تسلسل برقرار رہے. اب رہ گیا آئین، تو وہ خواجہ آصف کے روحانی پیشوا جنرل ضیاء الحق کے مطابق وہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے جسے جب چاہیں پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. یہ وہی خواجہ آصف ہیں جو ماضی میں جنرل ضیاء کا ساتھ دینے پر آپ کو یاد ہے نا کہ یہ معافی بھی مانگ چکے ہیں. لیکن بھائی آج ان میں پھر وہی روح بیدار ہو چکی ہے. کہا جاتا ہے کہ اب حقیقت یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد اب
وہی جج ترقی کرے گا جو حکومت کی مرضی پر پورا اترے گا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی اکثریت ہے، اور اس کی ایک مثال 3 سپٹمبر کو سپریم کورٹ کی ایک پریس ریلیز میں سامنے آئی ہے، جس کے مطابق آئینی بینچ کے ایک جج جسٹس شاہد بلال جولائی میں نجی دورے پر لندن گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے ایک سیمینار میں شرکت کی جہاں پر انہوں نے 26ویں ترمیم کے فضائل بیان کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ پارلیمان کی منشا اور مرضی کی عکاسی کرتا ہے، جو کہ عدالت کی کارکردگی میں اہم پیش رفت ہے۔ اب آپ ذرا یہ اندازہ کریں کہ یہ تقریب ہوئی تھی جولائی میں، اور سپٹمبر میں ان کا یہ بیان جاری کیا گیا ہے، جبکہ یہ جج آئینی بینچ میں 26ویں ترمیم کے کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ بھی ہیں۔ جس کیس کا انہوں نے آئینی بینچ میں بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے، اس کے حق میں ہی وہ دلائل دے رہے ہیں، اپنے سامنے زیر سماعت مقدمے کی وکالت کر رہے ہیں۔ ویسے ججز تو فیصلہ کرنے کے بعد بھی اپنے فیصلوں پر بات نہیں کرتے، مگر اس میں کوئی آپ کو زیادہ حیران یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اسے ہی تو ہائبرڈ نظام کہا جاتا ہے، جہاں جج وکیل اور وکیل جج بن جائے، ہر کوئی یک جان دو قلب ہو جائے، جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا نصب العین ہے، اور شہباز شریف کا نصب العین پارلیمان کی اکثریت ہے، جس کی منشا پھر آئینی بینچ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آئینی بینچ ہائبرڈ نظام کی ضمانت ہے۔ باقی رہ گئی جسٹس اطہر من اللہ کی حقیقی نمائندگی والی شرط، تو فارم 47 کے مینڈیٹ کے بعد سب گول مال ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔